मुस्नद इलै और तीसरी चीज है मुस्नद। तीसरी चीज है मुस्नद। तो मुस्नद इलै किसे कहेंगे? देखो, आप एक की इस्नाद दूसरी की तरफ करेंगे जब आप किसी की इस्नाद किसी की तरफ करेंगे। तो एक है जिसकी इस्नाद की जाएगी और दूसरा है जिसकी तरफ इस्नाद की जाएगी। दोनों अलग चीज है। एक है जिसकी इस्नाद की जाएगी, यानी जिसकी निस्बत बताई जाएगी किसी और की तरफ, और दूसरा है वो जिसकी तरफ किसी और की निस्बत की जाएगी। ये दोनों अलग अलग चीज है। तो मुस्नद इलै किसे कहेंगे? जिसकी तरफ किसी और की इस्नाद लाकर की जाए उसको कहेंगे मुस्नद इलै। देखो, जैसे यहाँ पर एक मिसाल उन्होंने दी, मिसाल दी, जैदुन काइमुन, जैद खड़ा है, जैद खड़ा है। तो इसमें जैद की तरफ काइमुन की इस्नाद की गई, कियाम की इस्नाद की गई। कियाम का जो है कनेक्शन ये जैद के साथ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जैदुन बना मुस्नद इलै और काइमुन बना मुस्नद। ठीक है। तो इस्म मुस्नद इलै होना ये भी इस्म की अलामत है। फेल जो है वो मुस्नद इलै बनेगा। मुस्नद बन सकता है फेल, देखो जैसे एक मिसाल आप पढ़ चुके हैं, जैदुन अलीमा के अंदर जो है जैद मुस्नद इलै है और अलीमा मुस्नद है। लेकिन मुस्नद इलै होना ये सिर्फ और सिर्फ इसमें की खासियत है। ठीक है। तो चार अलामतें हो गई। पहली अलामत थी अलिफ लाम का होना, दूसरी अलामत थी हरफ जर का उसमें दाखिल होना, तीसरी अलामत थी तनवीन का होना, चौथी अलामत है मुस्नद इलै का होना। जैसे जैदुन काइमुन में जैद मुस्नद इलै है और काइमुन मुस्नद है क्योंकि इसकी इसनाद जो है काइमुन की ये जैद की तरफ की गई। ठीक है। ये चार जो है अलामतें हो गई। पांचवी अलामत को ले लीजिए, मुजाफ होना। जैसे गुलामू गुलाम। मुजाफ और मुजाफ इले ये भी एक जो है पार्ट है नहू का। मुरक्कब इजाफी के जो है मुरक्कब इजाफी इसको कहेंगे। मुरक्कब गैर मुफीद क्या में आप पढ़कर आए हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद की जो है वो तीन किस्में हैं। पहली किस्म आपने पढ़ी थी मुरक्कब इजाफी, दूसरी किस्म आपने पढ़ी थी मुरक्कब तौसीफी, तीसरी किस्म आपने पढ़ी थी मुरक्कब बिनाई और चौथी किस्म आप पढ़ी थी मुरक्कब मुनासिब। तो ये चार किस्में मुरक्कब गैर मुफीद की हुई। उनमें से पहली किस्म जो आप पढ़े थे वो मुरक्कब इजाफी की थी। और उसके अंदर जो है जिस तरह मुस्नद मुस्नद इलै होता है, इसी तरह मुरक्कब इजाफी के अंदर भी जो है दो चीजें होती है, एक होता है मुजाफ और एक होता है मुजाफ इलै। अच्छा, मुजाफ और मुजाफ इलै के अंदर भी तकरीबन निस्बत ही बताई जाती है। ठीक है। इसके अंदर भी जो है एक मुजाफ की इजाफत जो है मुजाफ इलै की तरफ की जाती है। मुजाफ वो इसम होता है जिसकी तरफ दूसरे इसम की जिसकी जो है दूसरी किसी इसम की तरफ इजाफत की जाए, यानी उसको खुद को उठाकर किसी और की तरफ निस्बत कर दिया जाए। जैसे गुलाम जैदिन को ले लो, तो यहाँ पर गुलाम को उठाकर उसकी इजाफत कहाँ कर दी गई? जैद की तरफ। तो इस मिसाल में गुलाम बना मुजाफ और जैदिन बना मुजाफ इलै। तो किसी कलीमे का मुजाफ होना ये भी जो है उसके इस्म होने की अलामत है, इसलिए कि फेल कभी मुजाफ नहीं बनता। तो मुजाफ उसको कहेंगे जिसकी इजाफत किसी और की तरफ की गई। आपने इसके अंदर पढ़ा है कि गुलाम जैदिन मुजाफ और मुजाफ इलै के अंदर मुजाफ पर कभी अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। आप देखोगे गुलाम जैदिन, गुलाम पर मुजाफ नहीं आया। कुरान करीम के अंदर आप कोई भी मिसाल ले लो उठाकर, जो मुजाफ बनता है उस पर कभी अलिफ लाम आप नहीं देखेंगे। जैसे रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब। तो रब मुजाफ है, अल आलमीन मुजाफ इलै है। तो मुजाफ का होना किसी कलीमे का ये भी जो है इसमें होने की अलामत है। और मुजाफ इलै के मुतालिक आपने पढ़ा कि मुजाफ इलै जो है हमेशा मजरूर होता है। मुजाफ इलै हमेशा मजरूर होता है। छठी चीज है मुसग्गर का होना। देखो, मुसग्गर किसे कहेंगे? मुसग्गर जो है कलीमे को थोड़ा उसके असल माने के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करने के लिए, या किसी चीज की उसके अंदर हकारत बयान करने के लिए, या छोटा या मोहब्बत या प्यार वगैरह पर दलालत उस लफ्ज के अंदर पैदा करने के लिए तीन वजन पर जो है चंद कुछ कलिमात को लाया जाता है। एक होता है नॉर्मल लफ्ज, जिसे हम मुकब्बर कह सकते हैं, और उसकी कभी तस्गीर लाई जाती है जिसको कहते हैं मुसग्गर बनाना। तो मुसग्गर होना ये भी इसम में होता है, फेल और हर्फ में नहीं होता। अच्छा, मुसग्गर क्यों बनाया जाता है?
مصغر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جو ہے جس کا مصغر ہم لا رہے ہیں اس کے اندر ہم کوئی حقارت والی چیز یا اس کی چھوٹائی بیان کرنا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، یا محبت کا کوئی بھی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے جو ہے کسی مکبر کو مصغر بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے 3 وزن ہیں مصغر کے، پہلا ہے فعیل، دوسرا ہے فعیل، اور تیسرا ہے فعیل۔ یہ 3 وزن ہیں مصغر کے۔ تو یہ سب جو ہے یہ عرب کے اندر جو کلمات جن کا مصغر بنایا گیا ہے ان کو ہی بنا سکتے ہیں، ہم کوئی بھی اس میں اٹھا کر مصغر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ 3 وزن ہیں، فعیل، فعیل اور فعیل۔ آگے سبق میں آئیں گے اس کا تذکرہ، بس اب یہ سمجھے کہ مصغر ہونا یہ بھی اسم کا کام ہے، یہ فعل کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قریش، آپ ایک اور لفظ لے لیے رجل، یہ مکبر ہے، لیکن رجیل اگر فعیل کے اسم پر لے آئے تو یہ کیا بن گیا؟ چھوٹا مرد۔ اس کا ترجمہ ہم پھر کہیں گے چھوٹا مرد یا چھوٹی ندی، ٹھیک ہے؟ چھوٹا مرد، رجل مرد، رجیل چھوٹا مرد۔ تو اس طرح اس کا دوسرا وزن ہے فعیل، اور تیسرا وزن ہے فعیل، تیسرا وزن ہے فعیل۔ یہ 3 وزن ہیں مصغر کے۔ تو یہاں پر علامت بتانا مقصود ہے کہ مصغر جو ہے اسم کا مصغر بنایا جاتا ہے، کسی اسم کو کسی فعل کی تصغیر نہیں لائی جاتی۔ یہ ہو گئی چھٹی علامت اسم کی۔ 7ویں علامت پر آپ غور کریں، منسوب ہونا، جیسے بغدادی، بغداد کا رہنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں بھی جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ آخر میں یا لگا کر اس پلیس کی طرف اس کا کنیکشن بتایا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی گجرات کا رہنے والا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ گجراتی، گجراتی۔ آپ نے دیکھا لاسٹ میں یا لگا ہے، گجراتی۔ مکہ کا رہنے والا ہے تو اس کے آخر میں جو ہے یا لگاتے ہیں، مکی، مکھی۔ اور اسی طرح مدینہ کا رہنے والا ہے تو مدنی۔ تو یہ جو لاسٹ کے اندر جو یا لگتی ہے نا، اس کو عربی میں کہیں گے منصوب، یا منصوب۔ یہ نسبت کرنے کے لیے، آپ کی نسبت اس جگہ کی طرف کرنے کے لیے جو ہے اس کو یاد ہے، تو اس کو یا منصوب لگائی جاتی ہے۔ تو منصوب ہونا بھی جو ہے اسم کا کام ہے، کسی فعل کا کام نہیں۔ اگر کسی کلمے کے اندر اس کی نسبت کہیں اور کر دی گئی اور اس کے اندر جو ہے یا موجود ہے آخری میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کلمہ ہے وہ اسم ہے، وہ کلمہ فعل یا حرف نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر ایک مثال دی انہوں نے، بغدادی، بغداد کا رہنے والا، ٹھیک ہے؟ اور ایک مثال لے سکتے ہیں دہلوی، دہلی کا رہنے والا، گجراتی، گجرات کا رہنے والا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کلمہ جس کے اندر جو ہے یا نسبتی لاسٹ میں لگی ہو تو اس کو کہہ دو کہ وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ ہو گئی 7ویں علامت۔ 8ویں علامت ہے مثنیٰ، یعنی تثنیہ ہونا، رجولانی۔ دیکھو یہ ایک صرف اور صرف عربی کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر تثنیہ کا بھی ایک لیول پایا جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی زبانیں اٹھاؤ، ہر زبان کے اندر آپ دیکھو گے واحد کے بعد ڈائریکٹلی جمع شروع ہوں گے۔ انگلش میں آؤ، سنگولر کے بعد ڈائریکٹ آپ کو پلورل ملے گا۔ مراٹھی میں جاؤ تو ایک وچن کے بعد آپ کو ڈائریکٹ بہو وچن ملے گا۔ اردو میں جاؤ گے تو واحد کے بعد ڈائریکٹلی جمع ملے گا۔ لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر تثنیہ کا ایک سٹیج، ایک لیول پایا جاتا ہے۔ تثنیہ ہونا، 2 چیزوں کا ہونا، 2 مردوں کا ہونا، یا دو چیزوں کا ہونا، اس کے لیے ایک الگ لفظ آتا ہے۔ جیسے ایک مرد بتانا ہو تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے رجل، اور 2 مرد بتانا ہو تو اس کے لیے آتا ہے رجلانی، اور اگر 2 سے زائد 3 یا 3 سے زائد ہو تو اس کے لیے آتا ہے رجال۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تثنیہ جو لیول ہوتا ہے تثنیہ کا، اس کے لیے بھی ایک خاص وزن ہے، الف لگا کر بنایا جاتا ہے واحد کے آخر میں۔ تو تثنیہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ فعل کا، یہ بھی کیا ہے؟ اسم کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کی علامت میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے مجموع، یعنی جمع ہونا۔ جیسے تثنیہ ہونا اسی طرح جمع ہونا، یعنی پلورل جسے ہم کہہ سکتے ہیں جمع، بہو وچن جسے ہم کہہ سکتے ہیں رجال، رجل کی جمع رجال۔ تو جمع ہونا بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے، جس طرح تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے۔ 10ویں چیز ہے موصوف۔ آپ بیان پڑھ چکے ہیں مرکب غیر مفید کے اندر مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے اندر آپ 2 پارٹ پڑھ چکے ہیں، ایک کو کہتے ہیں موصوف اور دوسرے کو کہتے ہیں صفت۔ تو اس موصوف صفت کے اندر جو موصوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ
اسم ہوتا ہے۔ صفت کے بارے میں آپ ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ صفت جو ہے کبھی جملہ بھی بن کر جو ہے فعل کی شکل میں بھی آ کر وہ صفت بنتی ہے۔ خیر، لیکن موصوف جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہ اسم بھی ہوتا ہے، موصوف کبھی فعل یا حرف نہیں بنتا۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 10 علامتیں ہوئی اسم کی، یہ 10 نشانیاں ہیں جو اگر کسی کلمے میں پائی جائیں تو آپ جو ہے ڈائریکٹلی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی آگے دیکھیے، اور بھی دو ہیں۔ آخر میں تائے متحرک، یہ 10 نشانے ہو، اب یہ 11ویں۔ آخر میں تائے متحرک کا ہونا، آپ دیکھیں گے عربی زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے، جس کے کلمات ہوں گی جس کے اندر جو ہے، جس کے لاسٹ کے اندر آپ کو تائے مدورہ ملے گی، گولتا، جو وقف کے اندر ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو اس کو تائے متحرک کہتے ہیں۔ تو آخر میں اگر آپ کو تائے متحرک ملے کسی بھی کلمے کے اندر، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کلمہ ہے جو تائے مدورہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے وہ اسم ہے، وہ فعل یا حرف نہیں ہے۔ جیسے ظلمت، قرآن کریم کے اندر آپ کو بہت سارے آپ کو الفاظ ملیں گے جس کے آخر میں تائے مدورہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تائے مدورہ بھی اسم کی ہونے کی علامت ہے، گولتا جسے ہم کہتے ہیں۔ اور 12ویں چیز انہوں نے بتایا منادا ہونا، جیسے یا زیدو میں زید۔ منادا وہ انسان جس کو پکارا جائے، ہر زبان کے اندر جو ہے پکارنے کے لیے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں لائیں گے تو اردو میں ہے اے، اے بولتے ہیں، اور آپ عربی جی اسی طرح عربی میں جو ہے حرف ندا آتا ہے یا، ٹھیک ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، قرآن کے اندر ہے یا۔ تو یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یا کے ذریعے ہم کسی کو پکارتے ہیں، اور جس کو پکارتے ہیں اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں منادا۔ تو حرف ندا کے ذریعے جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہیں گے، جیسے یا زیدو میں زید منادا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منادا ہونا بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی کلمہ منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا، اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہوگا۔ تو یہ کل 12 نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ضمائر بھی جو ہیں، جتنی ضمیریں ہیں، پروناؤنس جسے کہتے ہیں، وہ بھی اسم کی قسموں میں سے ہیں۔ تو یہ کل 12 ہیں۔ اب آگے دیکھیے مصغر کے متعلق وہ بتا رہے ہیں۔ مصغر میں دیکھیے، مصغر وہ اسم ہے جو فعیل، فعیل یا فعیل کے وزن پر لایا گیا ہو۔ اس میں کیا علامتوں کے اندر ایک جو مصغر کا لفظ آیا تھا، اب وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مصغر کس کس وزن پر لاتے ہیں اور کیوں لاتے ہیں۔ تو اس کے 3 وزن ہیں، ایک پہلا وزن ہے فعیل، دوسرا وزن ہے فعیل یعنی عین کے بعد ڈائریکٹ لام دوسرے عین کے بعد، اور تیسرا وزن ہے فعیل یعنی دوسرے عین کے بعد یا مدہ، یا بھی ہے۔ تو یہ 3 وزن ہیں مصغر کے، اور وہ کیوں لاتے ہیں دیکھو، تاکہ کسی چیز کی حقارت یعنی اس کی کمتری، اس کی حقارت تحقیراً جو ہے بتانے کے لیے، یا پھر اس کی چھوٹائی یا محبت وغیرہ پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی حقارت، چھوٹائی، محبت وغیرہ بتلانے کے لیے ان کو اس وزن پر لایا جاتا ہے۔ جیسے رجل سے رجیل، دیکھو رجل کا ترجمہ آپ کریں گے مرد، لیکن جب اس کو فعیل کے وزن پر رجیل لائیں گے، فعیل رجیل، دیکھو اسی وزن پر ہے، فعیل رجیل، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا چھوٹا مرد، اس لیے کہ اس کی تصغیر لائی گئی، ٹھیک ہے، اس کو یہ اس کے وزن پر آ گیا تو اس کی تصغیر لائی گئی۔ اور دوسرا لفظ ہے جعفر، جعفر کے معنی جو ہے نہر، اب اس کو اس کے وزن پر لائیں گے، فعیل کے وزن پر لائیں گے، فعیل جعیفر، فعیل جعیفر، دیکھو فعیل جعیفر، یہ دوسرے وزن پر اس کی مثال مل گئی، چھوٹی نہر۔ تیسرا جو وزن ہے فعیل، آپ قرطاس کے لے لیجئے، کاغذ، قرطاسن کے معنی کاغذ، اس سے اس کا جو ہے مصغر لائے، ٹھیک ہے، قریطیس فعیل، قریطیس فعیل، تو یہ 3 وزن ہیں مصغر کے۔ تو یہ جتنا تصغیر کا جو عمل ہوتا ہے، یہ یہاں پر بتانے کا مقصد ہے کہ تصغیر کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، کسی فعل یا حرف کے ساتھ جو ہے اس کا عمل نہیں پایا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے منصوب، ایک اور چیز انہوں نے اس میں کی علامتوں کے اندر جو ہے ایک چیز منصوب بتائی تھی، تو اب یہاں پر بتائیں کہ منصوب کیا ہے۔ وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا مشدد ما قبل مکسور زیادہ کر دی گئی ہو۔
کسی اسم کے آخر میں یا مشدد یعنی تشدید والی یا، اور اس سے پہلے ما قبل یعنی اس سے پہلے مکسور یعنی زیر زیادہ کر دیا گیا، جیسے اس سے اس اسم کی نسبت اور تعلق ظاہر کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ تعلق اور نسبت اور کنیکشن بتانے کے لیے آخر کے اندر یا مشدد اور اس سے پہلے زیر لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نسبت کو بتانے کے لیے اگر کوئی عمل یا کے ذریعے کیا گیا تو اب وہ اسم سمجھو، وہ کلمہ جو ہے وہ اسم ہے، اس لیے کہ یہ عمل فعل یا حرف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے دیوبندی، دیوبند کا رہنے والا، اصل لفظ ہے دیوبند بس، لیکن اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں کہنا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، اس کی نسبت دیوبند کی طرف کرنا ہے، تو اس کے آخر میں دیکھو یا بڑھا دیا اور اس سے پہلے زیر لے آئے اور مشدد، دیوبند کا رہنے والا، تو یہ دیوبندی اسم ہے۔ اسی طرح مکیون، مکتن، اصل لفظ ہے مکتن، تو اس کو کیا ہے مکیون بنا دیا، مکہ کا رہنے والا، تو اس یا کو جو ہے یا منصوب کہتے ہیں، اس کو یہ مشدد ہوتی ہے، اس سے ما قبل زیر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات اس کے اندر ایک اشکال کو دفع کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو سوال یہ ہے کہ تو فعل بھی تو تثنیہ ہوتے ہیں، جیسے یفعلانی، یفعلوا کے بعد یفعلانی آج ہم نے پڑھا، تو آگے یہ بتا رہے ہیں کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ فعل کے جو صیغے تثنیہ یا جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں، جیسے ضربا، ان دونوں مردوں نے مارا، فعل ایک ہی ہے، مارنے والے دو ہیں۔ بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ کہ آگے جو ہے جو فعل کے اندر جو ہم تثنیہ جو کہتے ہیں وہ فعل کی وجہ سے نہیں، اس کے آگے جو اسم ہوتا ہے نا وہ فاعل کے اعتبار سے جو ہم اسے تثنیہ اور جمع کہتے ہیں۔ جیسے ضربا، ان دو مردوں نے مارا، اس میں فعل ایک ہی ہے، ضربا فعل ہے، لیکن آگے جو الف آیا یہ فاعل پر دلالت کرنے کے لیے آیا، اور اس وجہ سے اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ تثنیہ نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہ پورا سبق تھا یہ اسم کی علامتوں سے متعلق تھا۔ اب دیکھیں تمرین، اس میں بتانا ہے کہ ہمیں کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے ماء البحر طاہر، سمندر کا پانی پاک ہے۔ تو ماء البحری، سب سے پہلے لیجئے ماء کو، تو اس کے اندر بتائیے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، بتائیں کوئی۔ ماء کے اندر جو پہلا لفظ ماء ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف۔ حرف، ماء حرف ہے۔ ماء حرف کیسے ہوگا؟ ماء اسم۔ ہاں، ماء اسم ہے، اور کون سی علامت ہے اسم کی؟ دیکھیے پوری علامتوں کو اوپر سے دیکھیں، مسند الیہ، ماء البحری، مسند اور مسند الیہ تو نہیں، اور البحر بھی اسم ہے۔ البحر تو اسم ہے، لیکن پہلے ماء کے بارے میں بتائیے۔ ترجمہ کیجیے، ماء البحری، سمندر کا پانی، مرکب اضافی ہے، دیکھو مضاف ہونا ہے نا ایک علامت، مضاف ہونا علامت نمبر 5 دیکھو، غلام زیدین، زید کا غلام، تو یہاں پر ماءن کی اضافت البحر کی طرف کی گئی، تو مضاف ہوا نا ماء، تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو لفظ ماء ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور دوسرا لفظ ہے، دوسرا کلمہ ہے البحر، بحر کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ بھی اسم ہے، اور اس میں مضاف الیہ بھی ہے اس کا، ماں کا، کیونکہ اس کے ساتھ زیر آ رہی ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اسم ہے، اس کے اندر علامت مضاف الیہ ہونا کوئی یہاں پر علامت نہیں بتائی انہوں نے، مضاف الف ہونا لام علامت ہے، بتائی، الف لام ہے۔ الف لام ہے، ہاں الف لام ہے، اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے۔ طاہر جی، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے۔ طاہر، یہ اگر اس کی صفت میں کنسیڈر کیا جائے کہ جو ماں ہے اس کی صفت ہے، تو اس حساب سے اس کو اسم، صفت کا مطلب ہے موصوف، صفت، یہ دیکھو موصوف، اور صفت معنوی اعتبار سے صفت تو بن سکتا ہے، لیکن لفظی حساب سے صفت نہیں ہے،
کیونکہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے. ہوتی ہیں جی. تو یہ پھر حرف ہوگا؟ نہیں، دیکھو یہاں پر تنوین ہے، طاہرن طاہرن. ہے نا، تنوین. جی جی جی. دوسری علامت ہم نے اسم کی پڑھی تھی، تیسری علامت تنوین ہونا آخر میں. تو جی جی ان طاہرن کے آخر میں تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہوا. ٹھیک ہے نا. جی صحیح بالکل. دوسرا دیکھو، فریحہ زیدن، زید خوش ہوا. اس میں فریحہ تو فعل ہے، زیدن کیا ہے؟ اسم اسم ہے اسم یا ہوگا فعل تو ہے یا پھر حرف ہے؟ اسم ہوگا، بالکل صحیح، تنوین ہے اس کے اوپر. تنوین ہے. اور بھی ایک اس میں علامت ہے، فریحہ زیدن. اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. دیکھو علیمہ زیدن، آپ ایک مثال پڑھ کر آئے ہو اس سے پہلے. جی مسند الیہ ہونا، ایک یہ پڑھے نا، مسند جی الیہ جی ہونا. تو جی یہاں جی. پر فریحہ کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، تو مسند جو ہے فعل بن سکتا ہے، لیکن مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی. جلست سلمہ، اس میں جلست تو فعل ہے، سلمہ کیا ہے؟ سلمہ اسم ہو جائے گا. اسم ہے، بالکل صحیح. بالکل اسی طرح فریحہ کی طرح جلست کی اسناد سلمہ کی طرف کی گئی، بیٹھنے کی اسناد، ہے نا. تو یہ مسند الیہ ہونے کی وجہ سے. تو اس الولد کو ضاحک، الولد کیا ہے؟ الولد اسم ہو جائے گا. اس میں ایک تو اسم علامت ہو یہ ہے، الف لام ہے. الف لام موجود ہے، ہاں بالکل. اور وہی مسند الیہ، دیکھو ضحک کی اسناد ہنسنے کا جو نسبت ہے وہ زید کے ولد کی طرف کی جا رہی ہے، جی. تو مسند الیہ بنائیے. زید قائم کی طرح ہے، بالکل، ہے نا. تو ضحک کی اسناد کی گئی ہے ولد کی طرف، تو الولد اسم ہے. اور ضاحکن یہ کیا ہے؟ اسم صاحب کن یہ بھی ضاحکن اسم. اسم ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ علامت تنوین. تنوین، بالکل صحیح. تو یہ ہو گیا اسم. اچھا، پانچویں مثال دیکھیے، فی المدینتی مساجد. فی تو حرف ہے، ٹھیک ہے. جی جی. المدینہ کیا ہے؟ یہ اسم ہو جائے گا. یہ اسم الف ہو، لام بھی بالکل. ہے اور اس میں اسلام داخل ہے. جر بھی دیا ہے. دو ہاں، علامتیں ہیں. حرف جر فی آیا جس کے اندر دو علامتیں ہیں. فی حرف جر داخل ہو گیا المدینہ پر، ٹھیک ہے. تو فی المدینتی کیا ہو گیا؟ یا المدینتی اسم ہو گیا. ایک نشانی کیا ہے؟ فی حرف جر داخل ہوا ہے، دوسری نشانی الف لام. اور مساجد کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ مساجد فی مدین شہر میں مساجد اسم ہے. اسم ہے، کیوں؟ دیکھیے الف لام، حرف جر، تنوین، مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، مصغر ہونا، منصوب ہونا، مثنی ہونا، مجموع ہونا، موصوف ہونا، آخر میں تائے متحرک کا ہونا یا منادہ ہونا، ایسا کچھ ہے؟ مجموع ہاں بالکل صحیح، مجموع یعنی جمع ہونا، پلورل کا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. مسجد کی جمع آتی ہے مساجد، ہے نا. تو مساجد اسم ہے کیونکہ وہ پلورل ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. المسجد الجامع کبیر، جامع مسجد بڑی ہے. تو المسجد کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے، اسم اسم ہوگا. الف لام آ گیا اس میں. الف لام آ گیا. اور کوئی علامت اس میں؟ المسجد ترجمے پر غور کریں، جامع مسجد. کی نسبت کی وجہ سے بھی ہو جائے گا. مسند الیہ کی ایک علامت ہے. دیکھو یہاں پر کبیر کی اسنادت دونوں کی طرف کی گئی ہے، تو یہاں پر ہمیں صرف مسجد کے متعلق پوچھنا ہے. المسجد الف لام ہو گیا اور
10वीं علامت ہم نے پڑھی تھی ایک، 10ویں علامت کیا تھی؟ موصوف ہونا، ہے نا؟ جی جی المسجد یہاں پر موصوف ہے، الجامع اس کی صفت ہے، اسی لیے پہلے جامع کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم لوگ، موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ کیا جائے، اور دیکھو بالکل دونوں کی مطابقت، الف لام اس پر، الف لام اس پر، پیش اس پر، پیش اس پر، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ واحد تو یہ بھی واحد، تو یہ کیا بن گئے؟ موصوف صفت بن گئے۔ تو المسجد موصوف ہونے کی وجہ سے بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی علامت کی بات۔ بالکل۔ الجامع میں کیا ہے؟ الجامع یہ بھی اسم ہو جائے گا، وہ بھی اسم ہے، الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے۔ کبیر کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم کبیرون بھی اسم ہو جائے گا۔ کبیر بھی بالکل صحیح اسم ہے، کیونکہ تنوین ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اور الرجلانی قائمانی، دونوں مرد کھڑے ہیں، الرجلانی کیا ہے؟ ارجلان اسم ہے، کیونکہ اس میں تسنیہ ہے الرجلانی بھی کیا ہے؟ اور الف ہاں، لام بھی ہے، الف لام بھی ہے، اور دوسری تسنیہ علامت بھی، تسنیہ۔ ہاں تسنیہ ہے، دو مرد، تو تسنیہ ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ اور قائمانی بھی اسم ہے، کیوں؟ تسنیہ ہاں اس میں بھی تسنیہ، الف نون دیکھو، قائم فعل نہیں ہے، قائم اس میں فاعل ہے نا، اور قائمانی اس کا تسنیہ ہے، تو یہ بھی اسم بن گیا، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن مکی، عبد الرحمن کو اگر نام مانیں گے تو پورا ہے، اور اگر رحمان کا بندہ الگ اس کو الگ کریں گے تو عبد مضاف ہونے کی وجہ سے بھی اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبد الرحمن ویسے بھی علم بھی ہے، علم کے معنی نام، وہ اسم ہوتا ہی ہے۔ اور مکی کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ اس فعل ہے یا حرف ہے؟ کون سی نشانی ہے اس میں؟ اسم نشانی کیا ہے؟ تنوین ہاں تنوین ہے، اور کیا نشانی ہے؟ اور کسی جگہ اور شہر کے نام کو نسبت ہاں کی وجہ اس سے میں جو ہے منسوب ہونا پایا جا رہا ہے، منصوب مکہ کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، مکی، مکے کا رہنے والا ہے نا، تو جی جی مکی منسوب ہونے کی وجہ سے بھی اس کو اسم کہہ سکتے ہیں۔ اور عبد الرحمن کو مسند الیہ پورا اگر مانیں گے تو مسند الیہ اس کو بنائیں گے، اور مکی کو مسند بنا سکتے ہیں۔ یا یوسف، یوسف کیا ہے؟ یا تو حرف ندا ہے، یوسف کیا ہے؟ یوسف اسم ہوگا، یوسف اسم ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جس کو ندا دی جا رہی ہے ہاں منادا ہے، یوسف نادا کیا ہے؟ منادا ہے، حرف ندا، یا کے ذریعے اس کو پکارا جا رہا ہے، تو جس کو بھی پکارا جائے، ٹھیک ہے، منادا جو بنتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں۔ تو یا یوسف، یا قرآن میں ہے یا یحییٰ، وہ سب اسم ہے۔ نبیل ولد فریح، نبیل ایک ایسا شخص ہے جو ایسا لڑکا ہے جو خوش ہوا، تو نبیل کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے؟ اسم ہے، ہاں اسم ہے، کیوں؟ تنوین کی وجہ سے۔ تنوین کی وجہ سے، بالکل صحیح۔ اور ولدن بھی اسم ولدن ہے، لیکن نبیل میں اور بھی ایک علامت ہے، یہ فرح کے ترجمہ ساتھ، دیکھو، نبی، فرح کے ساتھ اس کے جی، ساتھ نسبت ہے، لیکن یہاں پر جملے میں جو نسبت تو ہے اس کی، لیکن ولدن فریحہ، دیکھو ولدن فریحہ ہے نا، یہ موصوف صفت ہے، ولد آپ فرح۔ ترجمے پر غور کریں، جی نبیل جی ایک ایسا لڑکا ہے جو خوش ہوا، تو ولدن یہ موصوف بن گیا، فریحہ کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو فریحہ اپنے ہوا ضمیر کو مل کر جملہ فعلیہ بن گیا ہے پورا، فریحہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ولد موصوف کی صفت بن گیا، ہے اچھا، نا، تو ولد موصوف ہے، فریحہ پورا جملہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اس کی صفت بن گیا، ایسا لڑکا جو خوش ہوا، ہے نا، صفت بن گئی، جی ہے تو فعل وہ، لیکن فعل اپنے فاعل سے مل کر ولد کی پھر صفت بنے گی، تو ولد جی جی موصوف فریحہ صفت، تو موصوف صفت مل کر جو ہے نبیل کی خبر بن گئی، تو نبیل مبتدا ہے، ولد فریحہ خبر ہے، تو نبیل مسند الیہ ہونے کی وجہ سے بھی اسم ہے نا۔ جی بالکل۔ آگے دیکھیے ولد کیا ہے؟ ولد ولدن اسم ہے، ولد اسم کیوں ہے؟ تنوین کی وجہ سے
ہاں تنوین کی وجہ سے. ابھی اور ایک چیز میں نے بتائی ولدن کیوں ولدن. سمیر اس ایک میں ایسا لڑکا ہے جو خوش ہوا. موصوف موصوف. موصوف. ہے نا, یہ موصوف ہے ولدن. فریحہ اپنے فاعل کے ساتھ جو ہے صفت بن رہا ہے. فریحہ ڈائریکٹ صفت نہیں بول سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو فریحہ اپنے فاعل کے ساتھ ولدن فریحہ ولدن فریحہ اپنے فاعل کے ساتھ بن گیا صفت ولدن کا. تو موصوف صفت مل کر یہ مسند بن گئی. اور نبیل مسند الیہ, تو نبیل مبتدا ہے, ولدن فریحہ یہ خبر بن گئی انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو علامتیں تھیں وہ اسم کی تھی. اب بتائیے قرآن کریم کے اندر وہ جو آیت کریمہ ہے قل هو اللہ احد, تو اللہ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ اللہ اسم ہو جائے گا. اس میں اللہ اسم ہو جائے گا. علامت الف لام الف لام ہے. اور اللہ احد اس کو صفت کے ساتھ موصوف بھی ہے. نہیں, موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے. یہاں پر الف لام اللہ ہے, احد پر تو تنوین ہے. اللہ احد, تو احد بھی مسند اسم ہو جائے. مسند مسند الیہ ہے نا, جی جی کیونکہ مسند. وحدانیت کے ساتھ اس کی طرف کی جا رہی ہے. جیسے زید قائم, زید کھڑا ہے. اللہ واحد اللہ احد, ہے نا. اور احد بھی